अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ते दिनों हमने देखा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर नोटिस लिया जो कल तमाम तर सूरत हाल हुई हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखते रहे। और आर्मी चीफ ने ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि तहकीकात की भी यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से छुट्टियों पर जाने का जो फैसला था वो 10 दिन के लिए मौखर कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ के नोटिस लेने के बाद सूरत हाल क्या खुलकर सामने आ जाएगी। आईजी सिंध की जिस तरह से अगवा की बातें हो रही थी, आईजी सिंध का अगवा हुआ नहीं हुआ, और इसके साथ साथ इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, और सबसे अहम चीज ये कि जिम्मेदारी जो एक दूसरे पर डाली जा रही थी, जो इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, ये सिलसिला क्या थम सकेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ आज भी हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर इल्जामात आयद करती रही। आज शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से कहा कि अपोजिशन ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि अपोजिशन का बयानिया जो है वो मुल्क दुश्मन बयानिया है। शिबली फराज साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। एक तरफ शिबली फराज साहब ये कह रहे थे तो दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि मुल्क का वजीर आजम विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि कल के वाक़े पर वजीर आजम का कोई बयान ना आना, उनका नोटिस ना लेना, इस पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। क्या कहा खाकान अब्बासी साहब ने, सुनिएगा जरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बयानबाजी है, ये जो कशीदगी का माहौल है, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा और ये कशीदगी खत्म कैसे होगी। यही वो मामलात हैं नाज़रीन जिन पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए सबसे पहले एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी ये जो तमाम तर सूरत हाल हुई, कल जो तमाम तर सूरत हाल रही, ज़ाहिरा हम इसको देखते भी रहे और आप भी इसको नोट करते रहे। आर्मी चीफ की जानिब से नोटिस लिया गया। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब बल्कि तमाम अपोजिशन लगा रही थी, और बात भी सही है कि ये सब कुछ होता रहा, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया और पुलिस अफसरान की जानिब से जो सख्त रिएक्शन आया, लेकिन वजीर आजम का इस पर कोई नोटिस ना लेना, इस पर रद्द-ए-अमल ना देना, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, दो चीज़ें बड़ी बुनियादी तौर पे इस वाक़े के बाद सामने आई हैं। एक तो आपने बड़ा सही पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हर चीज़ का नोटिस लेते हैं, उन्हें इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, तो अल्टीमेटली आर्मी चीफ ने इसका नोटिस लिया। देन ही टॉक टू बिलावल भुट्टो साहब, और फिर उनको यकीन दहानी जैसे आपने कहा कराएगी कि 10 दिन के अंदर अंदर मामले की तह तक पहुँच के और मामलात को ठीक करेंगे। इस दौरान आपने देखा कि जो पुलिस के हाई ऑफिशियल थे उन्होंने भी 10 दिन के लिए अपना जो थी छुट्टी इसको मौखर कर दी। देखिए, जो बड़ी अहम चीज़ है सोनिया, वो ये यूँ लगता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट की लड़ाई का कोई विनर नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान हुकूमत को होगा। हुकूमत को हमेशा हमने देखा है कि रिसीविंग एंड पे होती है। हुकूमत को बाज़ मामलात पे कंसीड करना पड़ता है, बाज़ मामलात पे बहुत से हवालों से अपोजिशन की गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म को भी इग्नोर करना पड़ता है, और मामलात को उन्होंने हुकूमत चलानी होती है ना। अगर वो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन में चले जाएं तो बात बनती नहीं है। अपोजिशन तो लूजर कोई नहीं है ना, अपोजिशन तो कभी भी लूजर नहीं होती। ठीक है, उनके ऊपर केसेस हैं, परेशानियाँ तकलीफ उनकी हैं। ये मेरा ख्याल है सारी दुनिया में, हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मामला बहुत ज़्यादा है कि गवर्नमेंट ऑफ डे जो है ना, वो बहुत से हवालों से अपोजिशन को फिक्स करती है। अपोजिशन जब आती है इक़्तिदार में, वो फिर उसके साथ कल जो अपोजिशन बनती है उसके साथ यही कुछ कर रही होती है। अहम सवाल ये है, क्या वजह है सोनिया के अपोजिशन के 2 कामयाब जलसों के बाद उसकी तहरीक जो है ना वो कामयाब होगी, और वो इसलिए कामयाब होगी कि हुकूमत की गलतियाँ, हुकूमत ने एहसाब की जंग लगता है कि शायद ना लड़ने का फैसला किया है। लेकिन सर, ये जो वाक़या है कराची का, इसका वैसे आप क्या समझते हैं, इसका फ़ायदा किस को? देखिए, इसका सीधा फ़ायदा जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट का हुआ। अगर आप कोई कहे कि जी इसका फेडरल गवर्नमेंट को पीडीएम की तहरीक को भी हुआ, बिल्कुल हुआ, नवाज शरीफ को भी, और ज़्यादा पीपल्स पार्टी को हुआ, और PMLN का तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगरचे 3 सख्त तकरीरें नवाज शरीफ साहब ने की, मरियम ने की, उनको शायद इस बात का दुख भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है कि जी क्या वजह है कि आर्मी चीफ ने नोटिस लिया और बिलावल भुट्टो साहब से बात की, हमसे नहीं बात की, जिसकी बहुत सारे लोग तवक्को कर रहे हैं। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि ये टायर आर्ट जो नवाज शरीफ साहब ने खोला है, उसकी वजह यही है कि जी ठीक है, अब बदलते हालात में फ़ौजी या इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ रब्ता करेगी, वो नहीं किया, बिलावल से रब्ता किया। ये बात एक बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि इस्टेब्लिशमेंट इनको डेफिनेटली
ان کی ایک حکومت ہے سندھ میں, وہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, اور وہ چاہے گی کہ خاص طور پہ گورنمنٹ تو یہ چاہے گی کسی طریقے سے ایلینیٹ کر دیا جائے پیپلز پارٹی کو اس سے, کیونکہ دو بڑی پارٹیاں ان میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان رہ جاتے ہیں اکیلے, وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن سر کل جس طرح سے بلاول بھٹو کے مطالبے پر ہی آرمی چیف نے نوٹس لیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا آرمی چیف نے بلاول بھٹو کو فون بھی کیا, بڑے خوشگوار انداز میں یہ بات بھی ہوئی, یقین دہانی بھی کرائی گئی, پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے شکریہ ادا کیا, تو یہ ہضم ہو پائے گا نون لیگ کو, یہ برداشت کر پائے؟ میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اب ایمرج ہو رہے ہیں لیڈر کے طور پہ. دیکھیں نا بلاول بھٹو زرداری کی کل کی ایک بات سب جگہوں پہ اپریشیٹ ہو رہی ہے, انہوں نے اپنے غصے کا اظہار ایک ڈھنگ طریقے سے ایک پرائے میں کیا, انہوں نے اپنے دکھ کا بھی اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ جی مہمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں شرمندہ ہوں, ساری باتیں. میرا خیال ہے ان کی بات کا نوٹس اس لیے لیا گیا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی طرح ہزاروں کو نہیں للکارا, انہوں نے بات کسی کی الزام کسی پہ دینا شروع کر دیا, یہ نہیں کیا. اور مریم صاحبہ تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہیں عمران تم کیا بیچتے ہو, ہماری لڑائی تو کسی اور کے ساتھ. دیکھیں یہ باتیں کر کے آپ پوائنٹ سکورنگ تو شاید کر لیں اپنے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے, لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی افواج مقتدرہ ساری پاکستانی قوم ان سے محبت کرتی ہے, وہ سارے نیشنل انٹرنیشنل چیلنجز میں وہی قربانی دیتے ہیں, لہٰذا ان کو ملائن کر کے ان کو ڈسریپیوٹ میں لا کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست چمکا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ تو 2 دن کا جو واقعہ ہوا, جس طریقے سے سندھ پولیس معذرت کے ساتھ مشتاق مہر صاحب کے بارے میں جو کل ہم نے بات بھی کی تھی ایک خبر کے حوالے سے کہ جی کس طرح ایس ایس پی خورہ بشیر صاحب آپریٹ کرتے ہیں, اب تو آپ دیکھ لیں MQM کے لیڈر محمد حسین صاحب نے بڑا واضح طور پہ الزام لگا دیا کہ جی محمد جو فرق بشیر صاحب ہیں وہ IG کی طرح آپریٹ کرتے ہیں, IG سے زیادہ وہ طاقت رکھتے ہیں, مثلا اصل اختیاری ان کے پاس ہے. مشتاق مہر صاحب کے بارے میں لوگوں کو جو گلا شکوہ ہے کہ جی آپ کی ایک فورس ہوتی ہے, آپ کا سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں, اگر آپ کو کوئی لے کے گیا اغوا کر کے لے گیا آپ فوراً آ کے پریس میں جاتے, بات کرتے, آپ ریزائن کرنے کی بات کرتے, کوئی بھی آپ کی بات سے اگنور نہیں کر سکتا آپ کی باتوں کو. جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ سامنے آئی, سندھ گورنمنٹ کا موقف بڑا ویک کئی جگہوں پہ لگا. مراد علی شاہ صاحب دیکھیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی جو کارروائی کی گئی اس واقعے پہ پولیس نے اپنے طور پہ بالکل صحیح طرح ایکٹ کیا. پھر جس طریقے سے زبیر عمر صاحب نے کوٹ کیا اس کے بعد سی ایم صاحب تو سوالات بھی ہوئے, اس پہ انہوں نے واضح طور پہ جواب نہیں دیا. یہ لگتا ہے کہ بات کی نہیں, اس معاملے پہ حکومت جو ہے نا سندھ حکومت ویک وکٹ پہ رہی. اب سوال یہ ہے کہ جی جو کچھ بھی مرضی آپ کہیں کہ سندھ کا دیکھیں یہ جو رینجرز ہے وہاں پہ ایک عرصے تو تعینات ہے, اب یہ مزار قائد کی ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں رینجرز کے اوپر, وہ اس کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں وہاں پہ کوئی غلط کام ہوا, نعرے بازی, بعض لوگ کہتے ہیں جی اگنور کر دینا چاہیے تھا, میں کہتا ہوں اگنور کرنا چاہیے تھا, پبلک جو نوٹس لے رہی تھی اسی کی طرف جانا چاہیے تھا. لیکن سر آپ سمجھتے کہ جو الٹ بازی سب کچھ اگر سندھ حکومت اس پر نوٹس لے جاتی تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے. دیکھیں نوٹس لے لیتی تو شاید ایک کسی حد تک یہ بھی بات ہے, لیکن اس سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جی اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات اگر ہوئے ہیں جو کہتی ہے اپوزیشن تو وہ احاطے میں ہوئے, باہر ہوئے, یا اس اندر جو جگہ ہے نا مسولیم والی جگہ یہاں پہ نہیں ہوئے. تو چلیں وہ تو قلم تنظیمیں بھی نعرے بازی وہاں پہ کرتی رہی ہیں, PTI کے لوگ بھی یہ کرتے رہے, لیکن باہر کرتے رہے, ٹھیک ہے, وہ جو پارک ہے گراؤنڈ بنا ہوا ہے, آل سیڈ اینڈ ڈن. اب معاملہ یہ تھا کہ اس کو ڈیفیوز کیا جاتا, فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا وہ جمپ ان کرتی, پرائم منسٹر کو چاہیے تو فوری طور پہ ایکشن لیتے. دیکھیں نا اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, کیوں PTI کے وزیر بیان دیے چلے جا رہے ہیں. بھئی آپ یہ بیانوں کی لڑائی ہو رہی ہے, آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کی ایک اکائی ہے, آپ فیڈریشن ہے, وہ آپ کا فیڈریٹنگ یونٹ ہے سندھ ہے, آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہ صوبے اور مسقط کے درمیان اگر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. پہلے ہی آپ کا سندھ کا جزیرہ جو آپ نے وہ کہہ رہے ہیں قابو کرنے کی کوشش کی, آرڈیننس لیں, آج چیف منسٹر صاحب بہت اس پہ بولیں, آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر پائے. اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سینٹر جو ہے نا ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی. ٹھیک ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا ایک قدم ہے کہ کیسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انہوں نے کرنی ہے. آپ دیکھ لیں لاہور میں بھی ایک علاقہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گے. رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو صورتحال رہی کل تمام تر, پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ پر الزام لگاتی رہی, گورنمنٹ نے کہا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن کل فائنلی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے مطالبے پر آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے اور تحقیقات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کیا مطمئن ہے کہ صاف شفاف تحقیقات ہوں گی, اور سندھ پولیس کیا مطمئن ہے اب؟ شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ 2 اینگل سے دیکھیں اس تحقیقات کو.
ایک جو دیکھیں آرٹیکل 245 موجود ہے کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ ایکسٹرنل یا انٹیریئر تھریٹس ہو تو فوج وہ کام کرتی ہے یا ان ایڈ آف سول اتھارٹی آتی ہے. ایک وہ قانونی پوزیشن یہ ہے. لیکن یہ ابھی جو کسی آئین قانون کی خلاف ورزی ہو تو اس کے لیے فورمز پولیس اسٹیشنز یا کورٹس یہ فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ کیس کی رجسٹریشن کے لیے رجوع کیا جاتا ہے. اب جہاں پہ آرم فورسز کے لوگ ہوں تو اس کے لیے آرمی ایکٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے اور آرمی ایکٹ کے نیچے انویسٹیگیشن انٹروگیشن کا آرڈر چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے. کیونکہ اس سارے ایشو پہ ایک ایلیگیشن تھا کہ پروبیبلی رینجرز کے لوگ تھے جو وفاق کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان کی انوالومنٹ ہے. تو وہ بھی پھر اسی کیونکہ رینجرز میں بھی آرم فورسز کے بالخصوص آرمی کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ ہوتے ہیں. تو ان کو جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے ان کی سروس کو وہ سارے معاملات پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے ہوتے ہیں. ایک بنیادی بات تو یہ ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کیس وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ ریلیٹ کرے گی یونیفارم کے حوالے سے لوگوں کی. اور جو باقی معاملات ہیں اس کے لیے ہمارے چیف ایگزیکٹو پروونشل ہیں انہوں نے منسٹریل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. وہ ایگزامن کریں گے کہ کہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہاں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کس فورم پہ اس مقدمے کو جانا چاہیے. بخاری صاحب ایک چیز بتائیے گا عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ اس واقعے 2 دن کے واقعے پہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور آپ کی قیادت نے بڑے سینسبلی ریئیکٹ کیا ہے اس کو لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے اداروں کو ملائن نہیں کیا جس طرح نواز شریف صاحب مریم صاحبہ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تواتر کے ساتھ فوج اور رینجر کی بات کی. آپ کی حکومت نے بھی اور آپ کی لیڈرشپ نے بھی ایسا نہیں کیا. اچھی بات ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بھی جو بات ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی بیانیہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب و فضل الرحمان صاحب لے کے چلے ہوئے ہیں کہ وہ اداروں کو ملان کر رہے ہیں اداروں کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے ڈسٹنس کیا 2 دن پہلے بھی بلاول صاحب کا اس حوالے سے بھی بیان تھا کہ جی جو جرنیلوں پہ تنقید ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے یہ پریویل کرے گا PDM میں؟ دیکھیے جی احتشام صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ PDM کے جو کمپوننٹس جو پارٹیز ہیں ان کا اپنا مینیفیسٹو بھی ہے اور ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو کلیکٹیو ڈیسیژنز ہوں گے اسی پہ عمل درآمد ہوگا. کلیکٹیو ڈیسیژن مینس کہ جو PDM کی پارٹیز ہیں جو کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کریں. باقی ہر پارٹی کا مختلف ایشوز پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ پوائنٹ آف ویو دیتے رہیں گے لیکن ہم اس کو فالو کریں گے جو ہمارا طے شدہ بات تھی. PDM جب کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور جو پہلی میٹنگ APC کی جو بلاول صاحب نے ہوسٹ کی اس میں طے شدہ بات تھی کہ جو انڈیویجول ڈیسیژنز یا یونیلیٹرل ڈیسیژنز ہیں ان کی وہ جماعتیں خود ہی ذمہ دار ہیں. ہم ذمہ دار ہیں جو PDM کے پلیٹ فارم سے ایک یونیفائڈ سٹانس ہوگا ہم اس کے پابند ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ چکا. ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں بہت سارا کوشچن مجھے پہلے بھی کیا گیا کہ جی آرمی چیف آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ بلیو کر پارلیمنٹری سپرمیسی میں بلیو کرتے ہیں کیوں؟ اس کا جواب میں نے پارشلی تو آپ کو پہلے جواب دیا. لیکن ایک بات ہے یہ اگر آپ ضابطہ فوجداری کو دیکھیں جو 1898 میں بنایا گیا ہے انگریز کے زمانے کا اس زمانے میں ایک پروویژن ہے اس میں کہ اگر کوئی آرم فورسز کا آدمی کوئی سویلین ڈومین میں کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے تو پھر وہ کنسرن جو میجسٹریٹ ہے یا وہ جج ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کو پوچھتا ہے کہ یہ اس کا ٹرائل آپ کریں گے یا ہم سول کورٹس کریں گے. وہ اس لیے یہ جو ابھی آرمی چلیں یہ تو میرا خیال ہے بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان محاذ آرائی ہے جو یہ تصادم کی طرف جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اس طرح کے تعلقات سے اس کا ونر کوئی بھی نہیں ہوگا حکومت کو بھی نقصان ہوگا تو پروسیس میں اپوزیشن بھی ماری جائے گی.
آپ کیا سمجھتے ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، آپ کا اپنا نقطہ نظر بھی ہے کہ معاملات کو ریٹریو کرنے کے لیے، یہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ اتنی زیادہ جو تناؤ بڑھ گیا، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے احتشام صاحب، آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے اور اس پاکستان کی سیاست کے بہت سارے رشتے بفراز بھی آپ نے دیکھے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جی وفاق کی حکومت کی اور جو چیف ایگزیکٹو فیڈریشن کو ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ اس سارے ایشو میں دیکھ رہے ہیں وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک انہوں نے بریگیڈ رکھا ہوا ہے جو سوائے ایلیگیشن لگانے کے اور ان کا کام نہیں ہے۔ گالیاں دینے سے، بدتمیزیاں کرنے سے عوام کا پیٹ کو نہیں بھرتا۔ عوام روٹی مانگتی ہے، عوام تحفظ مانگتی ہے، عوام روزگار مانگتی ہے، اس کی طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، پرفارمنس ہے کوئی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ جو ایلیگیشن یا جس قسم کی زبان استعمال کریں گے لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ اگر ان کا بیانیہ ریئلٹی سے دور ہوگا تو لوگ قطر مطمئن نہیں ہوں گے۔ بنیادی ذمہ داری تو وفاق کی حکومت کی ہے، چیف ایگزیکٹو کی ہے، یہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے چیئرمین بلاول نے کہا کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کو ہم کس طرح آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے ریجنل صورتحال ہے، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اکانومی کو رکھتے ہوئے، سیکورٹی ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی لایا عمل ایسا تیار کرنا چاہیے کہ جس سے اس ملک کو ہم آگے لے کے جا سکیں۔ آپ نے 60s کی گورنمنٹ بھی دیکھی، آپ نے 70s کی بھی دیکھی، لیکن آپ کیوں بینک کرنا شروع ہو گئے ہیں ایک سے؟ اور آپ عدم اعتماد کی بات کہ جب آئین کہتا ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو بھی ایکسرسائز ہوگی، تو یہ عوام کے منتخب نمائندے اپنی اسٹیٹ اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں، لیکن یہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ اور دوسرا بخاری صاحب، یہ عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جس دن اجلاس ہوتا ہے ڈے 1 سے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب پرسوں بھی گئے ہیں، وہی حال ہوا، جس طرح ووٹ کیا گیا، شاؤٹنگ ہوئی، واپس چلے گئے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اتنا زبردست فورم موجود ہے ہر چیز کو طے کرنے کا، اس کو دونوں پارٹیاں اوائڈ کر رہی ہیں یا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دونوں پارٹیوں کا قصور ہے کہ اس فورم کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جاتا تو یہ اختلافات اس نہج تک نہ پہنچتے؟ دیکھیں جی، اس قسم کی جو صورتحال پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے، میں نے انڈین پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ دیکھی، ہم نے جاپنیز پارلیمنٹ کے بارے میں بھی دیکھا، باقی بات، لیکن بنیادی بات یہ ہے ذمہ داری اس کے پروسیڈنگز کو اور اس ایٹماسفیئر کو ٹھیک رکھنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس زمانے میں 3 سال لیڈر آف ہاؤس رہا، میں جب بھی لیجسلیشن کے لیے موو کرتا تھا تو میں لیڈر آف اپوزیشن سے جا کے بات کرتا تھا، میں اس کو کہتا تھا یہ ہم بل لا رہے ہیں، اس پہ ہماری کنسلٹیشن ہوتی تھی، ان کے اگر کوئی ریزرویشن یا کنسرویشن ان سے بات ہوتی تھی۔ یہ تو اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ سلام لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز تو ایسی نہیں ہے، مخالفت، سیاسی مخالفت ایک دوسرے سے ہوتی ہے لیکن دشمنی نہیں ہوتی۔ یہ تو موجودہ افراد تو بات کو دشمنی تک لے گیا، اور ان کے رویے جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو پھر آگے سے آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ کو کیا رسپانس ملے؟ اگر اپوزیشن کرٹیسائز کرتی ہے آپ کی پرفارمنس کو تو پھر آپ اس کو برداشت کریں، اور اس کو برداشت کر کے آپ اس کو مینیمائز کریں، اس کو ڈائلیوٹ کریں بائی یور پرفارمنس۔ آپ کی پرفارمنس تو نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کارکردگی سے جواب دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ ناظرین، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اس وقت جو پورا سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال اب ٹکراؤ کی طرف چلی گئی ہے، اور اب اس کشیدگی کو کم کرنا پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کم ہو سکے گی؟ دیکھو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، بیٹر آف نروز حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ صحیح۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہو بلنکس فرسٹ، پہلے کون نیچے گرتا ہے، یا اپنے ہاتھ پاؤں جس کے پھول جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک چیز جو بار بار سب لوگ کہہ رہے ہیں سونیا، وہ حکومت کو سمجھنی چاہیے
کہ پاکستان میں منتخب حکومتوں کی شیلف لائف جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ دو حکومتیں ہی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت نے یا پی ایم ایل این کی حکومت نے. انہوں نے رو پیٹ کے 2 سال نکالے، آخری انہوں نے 5 سال نکالے پیپلز پارٹی نے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا خاص طور پہ ان کی دو حکومتیں جو آئی ہیں وہ 2.5 سال بعد، 18 مہینے بعد، 24 مہینے بعد ان کی چھٹی ہو گئی. الزامات کرپشن کے بھی لگے اور کچھ چیزیں بھی ہوئی. اب اہم سوال ہے کہ جی ایک طرف حکومتوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنی ٹرم کیسے پوری کرنی ہے. لیکن یہاں پہ ایک جو رواج شروع ہو گیا نا بدقسمتی سے، وہ یہ ہے کہ حکومتیں زیادہ بجائے پرفارم کریں، اپنی کارکردگی دکھائیں، ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اپوزیشن کا جواب ترکی بہ ترکی دیں گے تو ہماری جو ووٹ بینک ہے نا وہ انٹیکٹ رہے گا. ان کو بہت زیادہ خوف ہے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کو کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ بلیڈ کرے گا، پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا اگر انہوں نے کہیں بھی نرمی دکھائی یا کرپشن کے معاملے میں بیانیہ اپنا روکا. اب لوگ یہ سوال 2.5 سال کے بعد کر رہے ہیں جی کس نے آپ کو کہا ہے کہ کرپشن کا بیانیہ آپ روک دیں یا کمی کریں. لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کارکردگی ہے. لوگ دیکھیں نا اب کارکردگی کا بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ 2.5 سال کے بعد جب آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی طرز حکمرانی کا عالم یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ان کی ٹیم کو فرصت نہیں مل پائی کہ وہ اصل ایشوز کی طرف جا سکیں. ان کو کیوں نہیں اندازہ ہو رہا کہ جی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ان کو کیوں نہیں اندازہ ہو رہا کہ جی ڈبل ڈیجٹ میں غربت جا رہی ہے، مہنگائی جا رہی ہے. اور ان کو کیوں اندازہ نہیں ہو رہا کہ جی جس طریقے سے پاکستان کی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں، مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. کل دیکھیں کل وہ آئے تھے صاحب پی ایم ایل این والے، کاروباری آدمی بھی ہیں، وہ جس طرح بات کر رہے تھے پرائیویٹلی بھی ادروائز بھی کہ افغانستان ہم سے 7 سال کے بعد آگے نکل جائے گا، بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا. دیکھیں یہ کیا اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہ رہے ہیں. دیکھیں ہماری حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے، وقت آ گیا ہے کہ فار ہیون سیک کہ لوگوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے اپوزیشن کا کام میں پھر یہ کہوں گا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم دیں گے، تنقید کریں گے، ان پہ دباؤ بھی ہے، ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، غلط یا صحیح کیسز بھی ہیں. حکومت ان کو چیز بھی کر رہی ہے، نیب بھی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اگرچہ نیب بھی کئی حوالوں سے ہم نے دیکھا کنٹروورشل بھی ہوا ہے، انتقام کی بات اپوزیشن کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کھڑی ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کو. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب بہت دباؤ آیا تھا مشرف کے زمانے میں تو پی ایم ایل این کے بعد پی ایم ایل کیوں بن گئی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ جی اس میں سے کچھ اور نکلے گا. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں شین نکلے گی، شین اشارہ شہباز بھی ہے، شاید خاقان عباسی بھی ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ کیسز آفٹر کیسز شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اٹ بیکمز اے وے آف لائف. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ تو ہونا ہی ہے، برداشت کریں گے. میرا خیال ہے وہ اس وقت جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو کارکردگی دکھانے کا موقع نہ ملے. ایک تو پھر 3 سال کے بعد یہ الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ، آپ سوشل میڈیا ہو، نارمل میڈیا ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ بھی پوائنٹ سکورنگ ہوگی. لیکن نا سب باتیں ان کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں جب وہ ایک دفعہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی اس کے مقابلے میں کارکردگی بہتر ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 2.5-3 مہینے سے آپ سمجھتے یہ جو مہنگائی ہے یہ حکومت نے حزب اختلاف کو خاص کر اس پی ڈی ایم کی تحریک کو ایک ایندھن فراہم کر دیا ہے نا اپنی پرفارمنس. دیکھیں اب روزانہ کی بنیاد پہ یہ بات ہوتی ہے. آپ جس وزیر کو مشیر کو پوچھیں وہ یہ کہتے ہیں جی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے، حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. لیکن مذاق بن گیا، 10 چیزوں کا پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، 10 آئٹم کا ان کی پھر آپ پرائسز دیکھتے ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ رک نہیں رہی. دیکھیں نا ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہوتی ہے سیدھی سی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکشن جن چیزوں کی زیادہ مطلب اس سے زیادہ کیا سونیا بدقسمتی ہوگی کہ آپ کی بہترین آپ کو گندم ملتی ہے، وافر مقدار میں آپ پیدا کرتے ہیں، آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، 2 مہینے بعد ہی آپ گندم پھر امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی ناقص حکمت عملی آپ کو کہاں لے جاتی ہے. چینی کے معاملے بھی آپ نے ہی کیا، آپ نے سبسڈی بھی دی، چینی باہر بھی جائے، اب آپ چینی امپورٹ بھی کر رہے ہیں. ایک جو بہت غلط کام ہو رہا ہے نا، یہ پرائم منسٹر کو کسی نے بتا دیا ہے کہ جس چیز کی ٹھیک ہے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے آپ اس کو روکنے کے اور طریقے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے آئٹم جو انہوں نے خرید کے رکھی ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ اس چیز کی آپ امپورٹ کر لیں گے. آپ دیکھیں 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنی ہے جس میں سے غالباً 40,000 ٹن آ چکی ہے. آنے کے باوجود بھی چینی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی. ابھی حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ بیٹھ کے سوچیں ان کے بندے جو 50 سے زیادہ کیبنٹ ہے مشیر ہیں کہ بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی. ابھی ویسے سر ابھی اجلاس پہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، وزیر اعظم خود نوٹس زیادہ بھی لیتے خطرناک بات سونیا یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کو جس کو پیرل گورنمنٹ کے طور پہ استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ چھاپے ماریں گے. دیکھیں اس سے کیوس بڑھے گا، اس سے آپ کی بزنس کمیونٹی میں آپ کے حوالے سے لوگوں کے خدشات بڑھیں گے، آپ کی مخالفت زیادہ بڑھے گی. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی کاروباری آدمی ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ آپ تنگ کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں بھی دیتے. اول تو ٹیکس دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، کم دے رہے ہیں. ٹیکس
نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہی کاروباری لوگ ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں باہر سے کوئی بندہ پیسہ نہیں لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی بندہ باہر سے پیسہ نہیں لے کے آ رہا. وہ کہتے ہیں آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر رہا تو ہم کیوں آئیں گے. تو میرا خیال ہے حکومت کو چمکھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. ان کو قطعی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس طرف جانا ویسے چاہیے. صورتحال کا ادراک اب ہو گیا ہے کچھ حد تک, دیکھیں ادراک ہونا اور ہے, ادراک ہونا اور ہے. بہتر ہوں گے معاملات, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بات یہ ہے کہ آپ اپنی حکمت عملی بنا لیں کہ آپ نے پرائسز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا طلب اور رسد کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے, آپ نے مڈل مین کا انسٹیٹیوشن کیسے ختم کرنا ہے, آپ نے مارکیٹ کمیٹیاں ان کو کیسے ریگولائز کرنا ہے. ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ یہ میجسٹریٹ کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا, پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھی, وہ آپریٹ کرتی تھی. اور یہ نواز شریف صاحب یہ کام شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے, بڑے حوالوں سے وہ لوگوں کو بلاتے تھے. ابھی دیکھیں نا, پہلی تو بات یہ ہے سونیا معذرت کے ساتھ اس وقت افسر شاہی بالکل حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی, بیوروکریسی ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے رہی. یہی بیوروکریسی آگے چل کے معاملات کو بہتر کرواتی تھی, یہ تعلقات رکھتی تھی کاروباری لوگوں سے, بلاتی تھی, بیٹھ کر بات ہوتی تھی. اب ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, ریزلٹنٹ چیزیں اپنے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. صحیح, حکومت کو کارکردگی کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب. السلام علیکم ظفر ہلالی صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کی سیاست میں, سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کو بیچ میں آنا پڑ رہا ہے. کل کے واقعے پر بھی آرمی چیف کو نوٹس لینا پڑا ہے, لیکن اتنا کچھ ہوتا رہا. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کا نہ اس پر کوئی بیان آیا, نہ نوٹس لیا گیا. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم کیا کرے گا, ایک قانون کے وائلیشن ہوا ہے, اور اس وائلیشن کے بعد جو قانونی کاروائی یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر کٹتا ہے, اور جس آدمی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. مگر اس ملک میں اگر وہ ویل کنیکٹڈ آدمی ہو, یا وہ ایسا بندہ ہو جو ادھر کی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی وہ اریسٹ ہو, تو پھر وہ جو بھی کرے وہ اریسٹ ہی نہیں ہوتا. اور تو پھر کون دے گا بھائی, انصاف کون دے سکتا ہے؟ اگر آپ جا کے کہیں کہ ایف آئی آر کاٹو, یہ آپ کا فرض ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ بغیر پوچھے آپ ایف آئی آر ایسے لوگوں کے خلاف نہیں کاٹیں گے. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ نہیں کاٹنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر کاٹتے جائیں تو ہمارے پروموشن اور ٹرانسفر کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. یہ ان لوگوں کی خلاف ورزی اگر ہم کریں, یہ ہے جواب جو لوگ دیتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کیا کر سکتا ہے. پرائم منسٹر, بھائی پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے اس پروونس میں, اس کا تو کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں, لا اینڈ آرڈر اس کے پاس نہیں ہے, اس میں تو کیا کرے گا وہ. ٹھیک ہے ظفر صاحب, ایک چیز بتائیے گا کہ جس طریقے سے کیپٹن صفدر کے معاملے کو مس ہینڈل کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے کیا, کچھ نے کہا کہ جی یہاں کی بیان بازی فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوا. چلیں وہ تو اب ٹھیک ہے, اب آرمی چیف نے انٹروین کیا, 10 دن کے بعد رپورٹ آئے گی جو انہوں نے کہا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دو بڑی پارٹیاں ہلالی صاحب, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں ہاسٹیج بن گئے ہیں, وہ تواتر کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, یہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں. آپ ان دو بڑی پارٹیوں کا رول کیا دیکھتے ہیں؟ مولانا کی خواہش پوری ہوگی ایک مدت کے بعد, وہ ایک اتنے بڑے فورم کو جو نا وہ لیڈ کر رہے ہیں. جی دیکھیے انڈکلیئرڈ مارشل لا یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ انڈکلیئرڈ ہے. اگر ڈکلیئرڈ ہوتا تو میرے خیال میں ایسے حرکتیں ہوتے نہیں, اس لیے کہ آپ نے کسی ملک کے پروونشل گورنمنٹس نے دیکھا ہے جو پورا لیڈرشپ قابل کیا کہتے ہیں اریسٹ ہیں. کون ہے ان میں جن کے خلاف کیس نہیں بنا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ اور آپ نے کبھی سنا ہے کسی اور ملک میں کہ جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں وہ پینڈنگ ٹرائل وہ اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریزائن نہیں کرتے, وہ ہٹتے نہیں, وہ نہیں کہتے کہ پینڈنگ جسٹس میں پینڈنگ ججمنٹ میں نہیں بیٹھتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا ملک؟ دونوں صوبے
120 ملین پیپل کے جو اس وقت سربراہ ہیں وہ کرمنلز ہونے والے یا ہیں، مگر پھر بھی وہ عہدے سے ہٹتے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں مارشل لا ہونا چاہیے، تو اس کو کیسے اتارے بھائی؟ جوڈیشری ہمارے قانون ایسے ہیں کہ ان کو ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. صحیح بتائیں نا مجھے. صحیح، ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب، اب یہ جو ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، دونوں طرف سے بیان بازی کا جو ایک سلسلہ جاری ہے، اپوزیشن الزام لگا رہی ہے حکومت پر. آج شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے. حقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم وفاق اور صوبوں میں ٹکراؤ کا ماحول پیدا کر رہا ہے. یہ جو بیان بازی ہے، یہ جو کشیدگی ہے، یہ ملک کو کس طرف لے کر جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف لے کر جا سکتی ہے؟ اور یہ کم کرنا، کشیدگی، کس کی ذمہ داری ہے پھر؟ دیکھیے، میں تو پتہ نہیں آپ کو کہوں کہ اس کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ قانون جو ہے اس کے تحت یہ ملک چلے. اب یہ کہ ضرورت نہیں ہے کہنا کہ اس کا قصور ہے اور اس کا قصور ہے، مگر جب there is no law، کوئی لا امپلیمنٹ کوئی نہیں رہا ہے. آپ نے کبھی کسی ملک میں سنا ہے کہ ایک 3 سال کا سزا ہے جی اگر آپ قائد اعظم کے مزار پہ جا کے بندروں کی طرح ناچیں قبر کے سامنے؟ 3 سال کا سزا ہے. آپ مجھے بتائیں کسی ملک میں اگر آپ جائیں کہیں کہ بھئی یہ ہوا ہے، ہم آئے ہیں، یہ ہے ایویڈنس، ملینز آف پیپل ہیو سین اٹ، اور آپ کو کہا جاتا ہے جی میں تو بغیر اجازت میں کیس فائل ہی نہیں کر سکتا. اور آپ ایس ایس پی کو جائیں وہی جواب، ڈی جی کے پاس، ڈی آئی جی کے پاس جائیں وہ جواب، آئی جی تک وہ جواب. چیف منسٹر کہتا ہے یہ نہیں ہونا تھا، یہ غلط کیا اس آدمی نے، مگر وہ اجازت، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اجازت دے دی ہے. جب وہ اجازت دے دی ہے اور آئی جی نے کہا ہے کہ اچھا گو اہیڈ، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کا اس کا that was not his meaning. ایک ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی پبلک کو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ ایک آدمی جو قانون کا خلاف ورزی کرا وہ میرے صوبے میں اریسٹ ہو گیا. There is no law and order. بھائی دعا کریں کہ there is law and order. اور جب وہ آئے گا دعا کریں کہ کانسٹیٹیوشنلی آئے، دعا کریں کہ through the judiciary آئے. مگر اگر پھر بھی نہیں آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لیکن ظفر صاحب یہ جوڈیشری کی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے 3 خطاب ہو چکے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہتے ہیں سڑکوں میں نکلیں، وہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں بڑا واضح طور پہ ایک بات کر رہے ہیں. پہلے تو ایک ادارے کو ٹیک آن کرتے تھے، آلموسٹ وہ سب کو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے اور جنرل باجوہ نے مل کے میری حکومت ختم کی تھی، نکالا تھا. ابھی سب لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اداروں کے بارے میں اس طرح کی بیان بازی میرا خیال ہے وہ وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ان کے لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانیے کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حد تک پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے، اپنی لیڈرشپ کو کہیں گے کہ بھی اس طرح کے بیان دینے سے باز آئیں جس سے اداروں میں ٹکراؤ ہو؟ کچھ کریں گے، کچھ ایسے بے غیرت ہیں کہ نہیں کریں گے. ان پہ آپ کیوں بھروسہ رکھ رہے ہیں؟ یہ سیدھی سادی بات ہے، یہ اسٹیٹ کا اسٹیبلٹی کو انڈرمائن کر رہا ہے. اس قسم کے باتیں اور اس باتیں لے کے آگے بڑھیں اور لوگوں ڈیمونسٹریٹ کریں اور ڈی اسٹیبلائز کریں. اٹس اے تھریٹ ٹو دا اسٹیبلٹی آف دا کنٹری. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوڈیشری کیا کر رہا ہے؟ مانے کہ ضرورت ہے کہ جب تک الطاف حسین کے طرح پاکستان مرد آباد نہ کہیں اس وقت تک کوئی آپ نہیں اٹھائیں گے. کہ یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ پنجاب کا ہے، کہ یہی باتیں اس لیے کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا پلیز، شو ٹیل می. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اداروں کو متنازع بنانے کی جو روش ہے یقینی طور پر ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.